अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूँ मसूद रज़ा। पाकिस्तान की तारीख़ में, सियासी तारीख़ में ये दूसरा मौका था कि किसी वज़ीर आज़म ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया हो। इससे पहले 27 मई 1993 वज़ीर आज़म उस वक्त के नवाज़ शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत बरतरफ कर दी थी, उस वक्त के सदर ग़ुलाम इस्हाक़ खान साहब ने 40 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को बहाल किया और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था। लेकिन इमरान खान साहब ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो उनकी हुकूमत को किसी ने बरतरफ नहीं किया, बल्कि इमरान खान साहब के कैंडिडेट हफीज़ शेख साहब सेनेट का इलेक्शन हार गए थे। लिहाजा ये ख़तरा मौजूद था कि किसी वक्त भी एक तलवार है जो लटकी हुई है हुकूमत के सर पर, तो वज़ीर आज़म ने प्रीएम्प्ट किया और उस तलवार को अपने सर से उतार फेंकने के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और बेहतरीन तरीके से लिया और भरपूर उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। सियासी तनाजुर, आगे की पेशकदमी, पीडीएम की हुकूमत की क्या पॉलिसी है, मामलात कहाँ जा रहे हैं, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन आज जो कुछ मनाजिर कौमी असम्बली के बाहर हमने देखे वो परेशान कुन है। कुछ बात उस पर ज़रूर होनी चाहिए। कौमी असम्बली के बाहर नून लीग की क़यादत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर था, दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी और फिर बात हाथापाई तक आ गई। तो क्या सियासी टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है कि अब चौक चौराहों पर लोगों के हाथ लोगों के गिरेबानों पर होंगे और मामला यहाँ तक ख़राब हो जाएगा? सियासी क़यादत को सोचना चाहिए कि मामला वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। सबसे तकलीफ़ दह बात ये थी कि मरियम औरंगज़ेब जो कि खातून रुकन हैं, उनके ऊपर सियासी वर्कर्स ने हमला किया। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सियासी वर्कर को समझा जाता है कि वो सूझबूझ रखने वाला होता है, उसका एक नज़रिया होता है, और हमारे यहाँ हमारा मज़हब भी बताता है, हमारा माशरा भी बताता है कि अगर ख़वातीन पर हाथ उठाया जाए, तो मैं अपनी ज़बान ख़राब नहीं करना चाहता, हम ये कहते हैं कि उस शख्स में गैरत नहीं होती, तो इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। बहरहाल इमरान खान साहब ने आज जब ये वोट लिया तो लगा ये कि वो जो एक कॉन्फिडेंस कम हुआ था, जो एक कहा जा रहा था कि ये हुकूमत की बेइज्जती हुई है, हुकूमत उससे बाहर निकलती नज़र आई। इमरान खान साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंस से नज़र आए और वो बातें उन्होंने फिर दोहराई जो उनका बुनियादी नज़रिया है। उन्होंने एक मरतबा फिर अपना भरपूर तरीके से जी हल्का किया। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, मिस्टर 10% मजबून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर, और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहाँ से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 बिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में, वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ, वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। भाई आपके बाप का पैसा था, पाकिस्तानी कौम का पैसा था। पाकिस्तान का करप्ट तरीन आदमी यूसुफ रजा के आप सिर्फ एसेट्स देख लें, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले थे और उसके बाद क्या एसेट्स है। भाई एक चीज देख लें, सारी इनकी एक कोशिश है, जब से हम 2.5 साल से हुकूमत आई है, ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। ये तो हो गई वज़ीर आज़म के जी हल्का करने की बात। लेकिन वज़ीर आज़म ने यहाँ पर एक बात और कही, और उन्होंने जो उनका बुनियादी मौक़िफ़ था कि वो एहतिसाब करना चाहते हैं, भरपूर एहतिसाब होगा। 3 साल हो गए, एहतिसाब होता नज़र नहीं आया। आज उन्होंने इदारों को मुखातिब किया, उन्होंने कहा जो मदद चाहिए वो हमसे लें, लेकिन एहतिसाब करें। एहतिसाब की ज़िम्मेदारी तो वज़ीर आज़म आपने हमसे ली थी, आपको एहतिसाब करना था। आप इदारों को एक मरतबा फिर इदारों के सामने केसेस आपको लेके जाने हैं, हुकूमत ने लड़ने हैं केसेस, तो केसेस इतने मजबूत बनाना हुकूमत का काम है। सुने वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे थे। मैं अकेला इमरान खान को करप्शन करके करप्शन नहीं ठीक कर सकता। केसेस तो अदलिया में है या नैब के अंदर है, मेरा तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं आज पाकिस्तान की अदलिया को और नैब को, जो आपको मेरी गवर्नमेंट से मदद चाहिए कन्विक्शंस करने के लिए, सारी चीज़ें एक तरफ, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। जब तक आप लोगों को सजा ही नहीं देंगे, अगर हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है, अपनी आने वाली जनरेशन्स को बचाना है, इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाना है, तो वो शुरू होगा जब हम मदीना के रियासत के सबसे बड़े असूल अदल और इंसाफ, क्योंकि इंसाफ और अदल जब एक माशरे में आ जाता है, करप्ट है जितना मर्जी ताकतवर हो वो जेल में जाता है और आम आदमी ऊपर आ सकते हैं, वो माशरा तब आगे बढ़ता है।
تو سوال یہ ہے کہ کیا آج تک حکومت کی وہ مدد اداروں کو حاصل نہیں تھی؟ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کا یہ ماننا تھا کہ انہوں نے احتساب کرنا ہے تو انہوں نے تو مدد فراہم کی ہوگی، مگر اگر کیسز کمزور ہیں اور سزائیں نہیں ہو پا رہی تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور آج وزیر اعظم کا یہ کہنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے جو آج ووٹ لیا، پچھلی دفعہ جب انہوں نے ووٹ لیا تھا اور وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے 176 ووٹ لیے تھے، آج انہوں نے 178 ووٹ لیے۔ ایک ووٹ جو فیصل واڈا صاحب کا تھا ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ نہیں آیا، ایک اسد قیصر صاحب کا ووٹ تھا، وہ اسپیکر ہے اس لیے وہ ووٹ نہیں آیا، تو کہا جا سکتا ہے کہ 100% انہوں نے اپنی پارٹی کا ووٹ لیا ہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحب کہتی ہیں کہ آج اعتماد کا ووٹ گن پوائنٹ پہ لیا گیا۔ وہ فیصلہ آج آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے۔ تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے، بکاؤں ہیں، پیسے لے لیے، آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو عارضی چند دن کی مہلت ملی ہے، اس مانگے تانگے کہ رزق سے موت اچھی۔ ایک سیاسی پروسیس تھا جو آج جس کو پرفارم کیا گیا، تو کس طرح سے گن پوائنٹ پر ووٹ وزیر اعظم نے لیا ہے یہ سوال بھی ہم پوچھیں گے۔ ساتھ ساتھ بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک وزیر اعظم آپ رہیں گے، کب تک آپ کا وقت ہے، کہاں عدم اعتماد آنا ہے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اور وہی بات انہوں نے دہرائی جو ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھتے رہے، جس کی وجہ سے کوئی وزیر اعظم پاکستان کا اپنی مدت پوری نہیں کر سکا۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم پلاننگ کریں گے اور آپ کو گھر بھیجیں گے۔ یہ فیصلے کہ کب عدم اعتماد ہوگا، کہاں اور کس کے خلاف عدم اعتماد ہوگا، یہ فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کریں گے، اس ملک کے نمائندے جماعتیں کریں گے۔ ہم مل بیٹھ کے فیصلہ اور اسٹریٹجی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے خان صاحب کہ آپ کب تک اس کرسی پہ بیٹھے ہو، آپ کا اسپیکر کب تک اس کرسی پر بیٹھا ہے، آپ کے کٹ پتلی وزیر اعلی کب تک اپنے کرسی سنبھال رہے ہیں۔ اور سیاسی اسٹریٹجی کے ساتھ مل بیٹھ کے جب مولانا فضل الرحمان، میاں محمد نواز شریف اور صدر آصف زرداری پلان بناتے ہیں تو یہ کٹ پتلی تو فارغ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ دلچسپ صورتحال ہے، نہ حکومت اپوزیشن کو چھوڑنے کے موڈ میں ہے، نہ اپوزیشن حکومت کو چھوڑنے کے موڈ میں۔ کس کے پاس طاقت ہے، کس کے پاس لاٹھی ہوگی اور کون بحث بنے گا یہ تو وقت بتائے گا۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، عثمان ڈار صاحب رہنما تحریک انصاف کے، بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون کے اہم رہنما، محسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ نفیسہ شاہ صاحبہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عثمان ڈار صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو باہر آج ہوا پارلیمنٹ کے، اس کی تو مذمت کرنی چاہیے، آپ کی کارکنان جمع تھے اور جس طریقے سے انہوں نے جوتے برسائے، لاتوں گھوسوں کا استعمال ہوا، خواتین ورکرز کو انہوں نے، رہنماؤں کو نہیں چھوڑا، مذمت تو بنتی ہے اس کی آپ نے مذمت؟ دیکھیں مسعود، میں تو پہلے بھی صبح بھی اس کی میں نے مذمت کی ہے، ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے میں ایک اور ٹی وی چینل پہ تھا، وہاں بھی میں نے شدید مذمت کی ہے، لیکن ابھی ہم کہہ نہیں سکتے کہ کون لوگ تھے، نہ ابھی تک وہ سامنے آئے ہیں۔ موب میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، میں اس کے باوجود اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہر لحاظ سے یہ کسی کا گریبان پکڑنا، جوتا مارنا، بالخصوص جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہاں ان سے بدتمیزی کی گئی ہے، نہ ہی یہ پاکستان تحریک انصاف میرے لیڈر کی یہ ہمیں کوئی ایسی گائیڈنس ہے، نہ تربیت ہے۔ تو میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ پرامن رہے ہیں، ماضی میں بھی، آگے بھی رہیں گے، لیکن جب تک مسعود میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت سامنے نہیں آ جاتی تو یہ بھی ڈائریکٹلی کہنا ناانصافی ہوگی جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی ورکر نے کیا، وہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو جس کسی نے بھی کیا ہے، میں آپ کے پروگرام میں پھر کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، ہر سطح پہ کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے کلچر کو فروغ نہیں دینا چاہیے جس میں آپ کے بزرگ، آپ کے بڑے الیکٹڈ نمائندے تھے جن کے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے، تو اس کی بھرپور مذمت۔ میں توقع کر رہا تھا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا وزیر اعظم صاحب اندر تقریر کر رہے تھے، آپ کے یہاں تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، واٹس ایپ پہنچ جاتے ہیں، لوگ کان میں جا کے بتا دیتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آنا چاہیے کہ پرتشدد نہ ہوں،
ٹھیک ہے, آپ کے سپورٹر ہی ہوں گے, آپ نہیں جانتے ہوں گے ان کو, تو ایسا میسج تو جانا چاہیے نا عوام میں, ورکرز کے اندر, کہ جی آپ کو مشتعل نہیں ہونا, یہ بد تہذیبی آپ کو نہیں کرنی. دیکھیے مسعود, ایک بات تو طے ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, میں سمجھتا ہوں, اور اس پارٹی کا کوئی بھی لیڈر ہو, کوئی بھی ایسے عمل کو سپورٹ نہیں کرے گا, کوئی بھی ایسے عمل کی سرپرستی نہیں کرے گا, کنڈیم ہی کرے گا. تو پرائم منسٹر کے نوٹس میں نہیں آیا ہوگا اس وقت, انہوں نے نہیں کیا. میں اپنی پارٹی کا ایک ذمہ دار ورکر ہوں, تو میں کر رہا ہوں کنڈیم, اور میں سمجھتا ہوں ہر جماعت کے ورکر کو احتیاط کرنی ہے. یہی نہیں کہ ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں یا کسی دوسری جماعت کی, تو تمام پارٹیز کو اپنے ورکرز کو پیغام دینا چاہیے کہ ہمیں پاکستانی سیاست میں یہ والا کلچر نہیں لے کے آنا, اس کی ہر سطح پہ ہم نے شدید مذمت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ, اب صورتحال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے لانگ مارچ کی. وزیر اعظم نے پری ایمپٹ کیا اور انہوں نے اپنے سر سے تلوار اتار پھینکی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی. کیا ابھی بھی یہ آپشن موجود ہے کہ ہفتے 2 ہفتے بعد, یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آ سکتا, ایسی صورتحال ہے, اور آپ لوگ اب باہر نکل رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے؟ احتجاج سے تو حکومتیں جاتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی ہیں, تو آگے ہم کیا فورس ہی کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بھی مذمت کروں گی آج صبح جو واقعہ ہوا, اور جو پی ایم ایل این کے رہنما تھے ان کو جو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایک ریونج لگ رہا تھا کہ ایسے انتقام کا نشانہ بنا کر ان کے اوپر حملے کیے, اور بار بار حملے کیے. وہ اور بالخصوص ایک خاتون ایم این اے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کی, مریم اورنگزیب صاحبہ, اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا وہ بہت ہی دردناک, خوفناک تھا, اور جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور آج کا جو نو کانفیڈنس یا وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو خان صاحب نے لیا تھا, اس کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گی کہ وہ ایک فکسڈ میچ تھا, جو ایک بندوق کی نوک سر پر رکھ کر ہر ممبر کو, آپ نے یہ خط, مجھے تو بڑا مضحکہ خیز لگا کہ خان صاحب بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی اپنے ممبران کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں حاضر نہ ہوئے, اگر آپ نے ایبسٹین کیا, تو آرٹیکل 63 کے تحت, 63A غالباً, اس کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اسی 18th امینڈمنٹ کی جس کے یہ خلاف گرجتے برستے تھے. آج میں سمجھتی ہوں اگر 18th امینڈمنٹ نہ ہوتی تو انہوں نے 178 کی یہ ذکر کر رہے ہیں, ہم لوگ تھے نہیں, تو 178 کہیں, یہ 182 تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے نمبرز ہیں نہیں, نہ اس کی میتھمیٹکس فلفل ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ جو نمبرز بتا رہے ہیں, یہ ان کے نمبرز کبھی بھی پر نہ ہوتے اگر یہ 18th امینڈمنٹ آج نہ ہوتا. 18th امینڈمنٹ نے ان کو ایک فکسڈ میچ جو انہوں نے کیا ہے, اس کا جو ایک سٹرکچر ہے, یقیناً وہ سٹیبلٹی ان کو دی ہے, اور ان کو شکریہ ادا کرنی چاہیے. جہاں تک اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہوگی, اپوزیشن کی اسٹریٹجی پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی. ہمارا اس وقت جو ہم نے گین کیا ہے, اور جو ان کے ایک چھید ہوا ہے ان کی سپورٹ سسٹم میں, وہ ابھی بھی برقرار ہے. انفیکٹ آج جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج خان صاحب نے جو بوسٹ کرتے ہیں کہ میں نے 20 ممبران کو اٹھا کے پھینک دیا, آج ان 16 ممبران جن کو کل تک وہ یہ چور کہتے رہے ہیں, کل تک وہ ان کو ٹریٹرز کہتے رہے ہیں, غدار کہتے رہے ہیں, آج انہی رینکس میں وہ 16 لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے سہارے پہ انہوں نے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لیا ہے. تو یہ ایک جعلی ووٹ آف کانفیڈنس ہے, ایک ڈرامہ ہے. اور ہمیں اب کیا کرنا ہے, اسپیکر کے پیچھے جانا ہے, عوام کے ساتھ جو لانگ مارچ ہے وہ کرنی ہے, صدر کی امپیچمنٹ کرنی ہے, یا وزیر اعظم کے خلاف نو کانفیڈنس کرنا ہے. ہمارے یہ کیلکولیٹڈ موو ہوں گے. ہم جذباتی انداز میں غصے کر کے, گرج کے, برس کے, الیکشن کمیشن کو گالیاں دے کر, اپنے اپوننٹس کو گالیاں دے کر, سارے سیاسی پروٹوکولز کھڑکیوں سے باہر پھینک کر ہم اپنے سیکنڈ ایکٹس نہیں کرتے. ہمارے کیلکولیٹڈ مووز ہوں گے, جیسے
گیلانی صاحب کا موو تھا یہ جو فیصلہ تھا، اور اگلا لانگ مارچ ہے یقیناً، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی، اور ایک جمہوری انداز میں کرے گی، مل بیٹھ کر مشاورت سے کرے گی، اور انشاءاللہ ان کے جو اس وقت زخم ہوئے ہیں وہ ان کے اور گہرے ہوں گے اور یہ پر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، وہ یہ جو بات ہے نا کہ آپ کی موو کیا ہوگی، تو جو آپ کا پلان تھا اس کے مطابق تو میں آپ سے آ کے ابھی دوبارہ پوچھوں گا کہ وہ جو ایٹم بم جسے آپ کہتے تھے استعفوں کا آپشن، وہ آپ کے پاس بچتا ہے یا پھر تحریک عدم اعتماد کی طرف آئیں گے، کیا ہوگا یہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا۔ لیکن محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، یہ جو جن لوگوں نے کل بلکہ سینٹ کے جو الیکشن میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیا، آپ تنقید کر رہے ہیں، پوری اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ جی آج انہی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، تو آج یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ وہ لوگ حفیظ شیخ کے خلاف تھے، وہ عمران خان کے خلاف نہیں تھے؟ ان کا ضمیر اگر جاگا تھا تو حفیظ شیخ کے خلاف جاگا تھا، عمران خان کے خلاف نہیں جاگا تھا، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اگر ان کا ضمیر جاگا تھا تو انہوں نے برملا آج اس کا اظہار کیوں نہیں کیا، اور اگر انہوں نے پیسے لے کے یہ کام کیا تھا تو شاید اس لیے ڈر گئے؟ ثابت ہو گیا یہ آج؟ دیکھیے، اس میں مختلف قسم کے ایشوز ہیں، مختلف قسم کے معاملات ہیں۔ آپ نے کبھی عمران خان کی پارلیمانی کمیٹیوں کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان کی کبھی کہانی سنیں تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے کئی ایم این ایز بربلا آ کے بول چکے ہیں، بربلا آ کے پرائم منسٹر کو کہہ چکے ہیں کہ آپ کے یہ معاملات ہیں، اس طریقے سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کے ایم این ایز تو چھوڑ دیں، ان کے وزراء بھی جو ہیں وہ بھی نالاں ہیں، ان کے وزراء بھی اسی صف میں کھڑے ہوئے، اور یہ تو ایک معاملہ ہے وزیر اعظم کا اپنے لوگوں کو نہ ملنا، اپنے لوگوں کو رسپیکٹ نہ دینا، لوگوں کو اون نہ کرنا۔ جن لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں ان کی جماعت کو جوائن کیا، جب یہ کہا کرتے تھے کہ وکٹیں گر گئیں، ایک اور وکٹ گر گئی، ایک اور وکٹ گر گئی، جب یہ ساری وکٹیں اکٹھے کر رہے تھے ان وکٹوں کو انہوں نے عزت احترام نہیں دیا۔ ان لوگوں نے اپنے حلقوں میں جو وعدے کیے تھے، جو انہوں نے حلقوں میں کمٹمنٹس کی تھی، وہ پوری نہیں کر سکے۔ اب الیکشن میں 2 سال رہ گئے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ کشتی جو ہے جس پہ وہ سوار ہے، اور یہ کشتی اسی طریقے سے اگر اپنا طریقہ کار رکھے گی تو یہ ڈوب جائے گی۔ تو بہتر ہے انہوں نے اپنے فیصلے کرنا شروع کیے ہوئے۔ ایک تو یہ لاٹ ہے، دوسری لاٹ ہے جو حفیظ شیخ سے متاثر ہے، کیونکہ میں نے تو بذات خود میں نے تو ایک پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ حفیظ شیخ ایک غیر منتخب جو شخص ہے وہ کس طریقے سے کابینہ کی کمیٹیوں میں بیٹھ سکتا ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے فیصلے کر سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے منتخب نمائندے کریں گے۔ قرارداد مقاصد جو پاکستان کی آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے، اور پھر ہی تو صدارتی آرڈیننس بھی آ گیا نا، تو ایک جواز پیدا کر دیا گیا، انہوں نے جیتنا تھا۔ میرا سوال تو آپ سے یہ کہ آج جو وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ لیا تو ثابت نہیں ہو گیا کہ جن کے ضمیر جاگے تھے وہ حفیظ شیخ کے خلاف جاگے تھے، عمران خان کے خلاف نہیں جاگے تھے، یا انہوں نے پیسہ لیا تھا اور ان کی اب ہمت نہیں تھی کہ وہ عمران خان کے سامنے کھڑے ہوتے؟ ثابت ہو گیا نا یہ۔ دیکھیے، اگر تو وزیر اعظم رات کے 12 بجے ایک نوٹیفیکیشن نہ نکالتے، تحریک انصاف کی پارٹی کے لیٹر ہیڈ پہ وہ نوٹیفیکیشن نہ نکلتا، چیئرمین تو وزیر اعظم ہی ہے، جس پہ لکھا گیا تھا کہ اگر آپ نے اجلاس میں شرکت نہ کی، اگر آپ نے ووٹ نہ دیا تو آپ کو 63 لگے گا، آپ نااہل ہو جائیں گے، ایون اگر آپ نے ابسٹین بھی کیا تو آپ نااہل ہو جائیں گے۔ انہوں نے لوگوں کو نااہلیت دے کے، ان کو تھریٹ کر کے، آرٹیکل 63 کا تھریٹ کر کے آدھی رات کو ان کے قبروں پہ پہرے بٹھا کے، ان کے رشتہ داروں کی ٹیلی فون کالیں ان سے رابطے جو تھے منقطع کروا کے، تھریٹ کر کے، زیر حراست کر کے ان کو وہ لے کر گئے وہاں پہ، اور جس طریقے سے انہوں نے ان کا وہاں پہ اعتماد کا ووٹ حاصل کیا، میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے ایک ایسے وزیر اعظم کو جو کہ لوگوں کو، اپنے ہی ممبران کو، اپنے ہی ٹکٹ ہولڈرز کو تھریٹ کر رہا ہے، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو زیر حراست۔ یہ جو الزام ہے یہ بڑا سنگین الزام ہے، اور اگر پی ٹی آئی کی صفوں سے یہ آواز آئی تو پھر تو بڑا خطرناک ہو جائے گا جو آپ بات کہہ رہے ہیں۔ ایک بریک کی طرف میں جانا ہے، بریک کے بعد ایک اسی طرح کا معاملہ اور بھی تھا اور اس پر کچھ لوگ سامنے آ گئے جو پرابلم بن سکتی ہے اب یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن تو جیت گئے، لیکن تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دی ہے کہ ان کو نوٹیفائی نہ کیا جائے، اور پلی یہ لی گئی ہے کہ
یوسف رضا گیلانی صاحب نے انڈیوس کیا ارکان پارلیمنٹ کو, رشوتیں تقسیم کی اور دھاندلی سے یہ الیکشن جیتا ہے. اور ایک ویڈیو جو منظر عام پر آئی تھی, وائرل ہوئی, اسے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے ذہنوں میں ہوگا. علی حیدر گیلانی اس میں نظر آ رہے تھے جنہوں نے کہا جی میں ہوں اس ویڈیو میں. اس میں شامل 2 لوگ منظر عام پر آ گئے, فہیم خان اور جمیل احمد صاحب. قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ویڈیو بنانے والا بھی موجود ہو, اوریجنل ڈیوائس بھی موجود ہو, وہ ویڈیو جس میں اسی حالت میں موجود ہو کہ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہ کی گئی اور اس کا فورنزک ہو جائے, تو وہ قانون شہادت بن جاتا ہے. ایسی صورت میں اب تمام سچ منظر عام پر لانا یقینی طور پر تحریک انصاف اور اس کی حکومت کی اب ذمہ داری ہے. تو عثمان ڈار صاحب, یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ گیم چینجر ویڈیو ہوگی یہ موو آپ کا, کہ فہیم خان اور جمیل احمد سامنے آ گئے, ڈیوائس بھی آپ کے پاس موجود ہوگی, تو یہ ویڈیو جو ہے یہ ان ایڈیٹڈ ویڈیو ہے, اس میں وہی سب کچھ موجود ہے اور یہ واقعی قانون شہادت میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ کتنے پر امید ہیں اس پر آپ؟ دیکھیں مسعود, ویڈیو پہ آنے سے پہلے میں کوئکلی جو بریک سے پہلے یہ بات کر رہے ہیں جی پرائم منسٹر نے گن پوائنٹ پہ یہ سارا 178 جو اراکین پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ووٹ لیا, اور رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کے وزیر, ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں اظہار کرتے رہے ہیں کہ انہیں بڑے مسائل ہیں اور وہ عدم اعتماد رکھتے ہیں اپنے لیڈر پہ, اپنے وزیر اعظم پہ. میں سمجھتا ہوں آج جب 178 پارلیمنٹیرینز پرائم منسٹر عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دے چکے ہیں, تو یہ بڑی باتوں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام سے ان تمام پارلیمنٹیرینز کو, ان 178 پارلیمنٹیرینز کو, اپنے اتحادیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے مسعود پرائم منسٹر عمران خان پہ جو اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں جو تماچا مارا ان 178 پارلیمنٹیرینز نے پی ڈی ایم کے منہ پر, اس کی گونج اگلے 2.5 سال اس پارلیمنٹ میں اور پی ڈی ایم کے کانوں میں سنائی دے گی. اب میں آتا ہوں آپ کی ویڈیو پہ. دیکھیں یہ ایک سٹرنگ آپریشن تھا, یہ رابطہ کر رہے تھے ہمارے 1 درجن سے زیادہ, میں سمجھتا ہوں درجنوں ہمارے پارلیمنٹیرین سے یہ رابطے میں تھے, خواتین سے, دیگر ایم این اے سے. انہیں انگیج کیا گیا, انہیں ایکسپوز کیا گیا تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا ہے, جو ہمارے سابق وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کے. فلور آف دا ہاؤس مسعود کہتے ہیں ایڈوانس پکڑ لیا بابا, ایڈوانس پکڑ لیا. اگر راجہ پرویز اشرف صاحب تھوڑی سی بھی اخلاقی جرات ہے, تحریک انصاف کے لیے کہا تھا انہوں نے. ایک ٹھہریں جی, دیکھیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ان کے پارلیمنٹیرینز میں. اگر راجہ پرویز اشرف میں تھوڑی سی بھی اخلاقی جرات ہے تو نام بتائیں کس کس نے ایڈوانس پکڑا ہے, ہم نکالیں گے. یہ نشاندہی کرے کون کون بکے ہیں. ان کے سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں لوگوں نے ایڈوانس پکڑا ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے آن ریکارڈ ہے ٹکٹ چلی ہے. دوسری طرف علی گیلانی کی ویڈیو آ چکی ہے. منہ چھپانے کے لیے انہیں جگہ نہیں ملے گی مسعود. یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم آج بھاگ گئی پارلیمنٹ سے. عثمان ڈار صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کو یہ فیس نہیں کر سکتے تھے. آپ کی گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے جب یہ تمام عوامل ملتے ہیں, اس پہ آپ کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن دائر کر دی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن روکا جائے, ٹھیک اسی طرح جس طرح ڈسکا NS-75 میں علی اسجد ملی کا نوٹیفیکیشن روکا گیا. اس کے بھی تمام نتائج آ چکے تھے, قانونی طور پہ وہ بھی جیت چکا تھا ہمارا امیدوار. اگر علی اسجد ملی کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکا الیکشن کا روک سکتا ہے جی کہ وہاں مسائل تھے, تو یہاں تو ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں, یہاں تو بیانات آ چکے ہیں, یہاں تو رنگے ہاتھوں یہ پکڑے گئے ہیں ضمیر فروشی کرتے ہوئے. میرے خیال میں ڈسکا کو ان الیکشن سے ملانا بڑی زیادتی ہوگی عثمان ڈار صاحب. وہ بالکل الگ معاملہ تھا, اس میں تو 20 لوگ اغوا ہو گئے, ان کا پتہ ہی نہیں تھا, حکومت کی ذمہ داری تھی. کیوں یہ تو ان کا بیانیہ تھا نا, وہ معاملات ہی بالکل الگ ہے نا. پریزائڈنگ آفیسر تو کہہ رہے تھے ہم دیر سے آئے ہیں, انہوں نے مختلف وجوہات بتائی تھی. یہ تو پی ایم ایل این والے کہہ رہے تھے اغوا ہو گئے تھی جو ہمیں سارا الیکشن دوبارہ کرانا ہے. ہم تو ویڈیوز لے کے آئے ہیں, سودے ہو رہے تھے مسعود, 16 کروڑ 8 کروڑ ترقیاتی فنڈز, ٹکٹیں. چلیں میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کی اجازت سے, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب جو پریکٹسنگ لائر بھی ہیں, تو ان کی بھی رائے اس میں شامل کر لوں. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, یہ جو ویڈیو والا معاملہ ہے, جب یہ تمام عوامل ملتے ہیں کہ اوریجنل ویڈیو بھی آ جائے, ڈیوائس بھی آ جائے, بنانے والا بھی آ جائے, اس کا فورنسک بھی ہو جائے, تو یہ پرابلمیٹک بن جاتا ہے. محسن صاحب جی آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی قانونی اس پہ رائے کیا ہے, یہ پرابلم بن سکتا ہے؟
نہیں دیکھیے اس میں کوئی ایسا پرابلم کی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے ایک الیکشن کمیشن میں درخواست دی ہے, جہاں تک کہ اگر کوئی پولنگ کے پروسیس کے بیچ میں کوئی ایسی چیز ہوتی, ان کے کسی ایم این اے نے سامنے آ کے خود بیان ریکارڈ کرا دیا ہوتا, اور کوئی ایم این اے کہتا جی میں وہاں پہ اس طرح گیا اور مجھے تھریٹ کیا گیا اور مجھے زبردستی مجھ سے ووٹ لیا گیا, یا مجھے کوئی رشوت کی آفر کی گئی اور میں نے رشوت وصول کی اور میں وہاں پہ خود ہی چلا گیا رشوت لے کے پھر میں نے ووٹ ڈال دیا, کوئی اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر تو آپ پروسیس کے اوپر بات کر سکتے. باقی تو یہ سیکرٹ بیلٹ ہے اور اس کے بیچ میں تو ہر ایم این اے کا اپنا ایک رائٹ ہے اور اس کو تو اوور رول کیا نہیں جا سکتا. اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس معاملہ ہے, دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کو کہاں پہ کس طرح لے کے جا سکتا ہے. لیکن اس معاملے کو ڈسکا کے ساتھ جوڑنا میں سمجھتا ہوں اس طرح یہ شمال کو جنوب کے ساتھ ملانا ہے. ڈسکا کی صورتحال بالکل فرق تھی. ڈسکا کے بیچ میں پریزائڈنگ آفیسرز غائب ہو گئے تھے, ڈسکا کے بیچ میں پولنگ سٹیشن جو تھے وہ بند کر دیے گئے تھے, ڈسکا کے بیچ میں سارا دن خوف و ہراس فائرنگ کر کے پھیلایا گیا تھا, ڈسکا کے بیچ میں سرکاری مشینری کو بے دریغ استعمال ہوا تھا, مخالفین کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی تھی. ڈسکا کی صورتحال کو سینٹ کے الیکشن کے ساتھ کسی طرح سے بھی نہیں جوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے, بالکل. اور تو ان کا یہ موقف جو ہے کہ جی وہاں پہ نوٹیفیکیشن رک گئی تھی تو یہاں پہ نوٹیفیکیشن رک جائے, اس بات میں بالکل وزن نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی دھاندلی کا ثبوت جو ہے وہ یہ کوئی سامنے نہیں لا سکے. ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں, وہ ویڈیو کے اوپر تو پھر بات چلے گی کہ آپ کے سب سے پہلے تو لوگ بتائیں نا کہ کس نے یہ بات کی. 10 بندے میرے پاس آ جائیں مجھے کہے کہ آپ بتائیں راجہ صاحب کہ ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اگر میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار جو ہے ان کو بتاؤں کہ یہ ووٹ اس طرح ضائع ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے نہیں, وہ ناصر شاہ صاحب کی تو آواز ہے نا, اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے اور وہ آج ٹیکنالوجی موجود ہے, اصل میں اور نقل میں فرق کیا جا سکتا ہے, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیے اگر تو وہ بات کرتے ہیں, اب یہ تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے کہ اگر وہ ویڈیو میں جو بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر اگر یہ بات کی جا رہی تھی پیسوں کی آفر کرائی گئی یا یہ کیا کہ جب تک کہ ایک پیسے دیتے ہوئے کی ویڈیو نہ ہو کہ یہ پیسے پکڑائے جا رہے ہیں تو پھر تو بات کا ہے. گفتگو میں تو ہم ہنسی مذاق میں کئی دفعہ بیٹھے ہوئے ان کے ممبران ہمارے ممبران آپس میں ہنسی مذاق میں اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اس میں تو ہنسی مذاق نہیں تھا. یہ جو ویڈیو ہم تک پہنچی ہے اور پوری ویڈیو پہنچی ہے, اگر وہ ایڈیٹڈ نہیں ہے تو اس میں ہنسی مذاق نہیں ہے, اس میں باقاعدہ آفر اور بھاؤ تاؤ کا معاملہ ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ یہ معاملہ سینٹ کا الیکشن کیا دوبارہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ ہو اور دوبارہ اس پر جانا پڑے؟ نمبر 1 اس پر آپ کی رائے. نمبر 2 یہ کہ اگلی جو آپ کی حکمت عملی ہے, لوگ یہ جاننے کے لیے یقینی طور پر, کیونکہ اب آپ کل بیٹھ بھی رہے ہیں, اگر جاتے ہیں لانگ مارچ کی طرف تو حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا وہی اسی طرح کا لانگ مارچ اور دھرنا دیکھیں گے جیسا تحریک انصاف کا, یا اس سے کچھ مختلف ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ویڈیو کی بات ہے, جی پہلے تو اس کی ایگزامینیشن ہونی ہے, فورینزک ہونا ہے, کس پس منظر میں یہ بنایا گیا ہے, اس میں آوازیں ڈب کی گئی ہیں, اس کو فیک کیا گیا ہے, فوٹو شاپ کیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایگزامن ہوں گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دوسرا پرسپیکٹو دیکھیں, میں بحیثیت ایم این اے میں یہ ضرور اعتراف کروں گی کہ میں سمجھتی ہوں بحیثیت ممبر میری تذلیل ہوئی ہے. جس طریقے سے انہوں نے ریاستی مشینری انلیش کی ہے, ہمارے پیچھے ایف آئی اے, ہمارے پیچھے سرویلنس, ہمارے پیچھے فونز ڈب ہوئے ہیں. میں اپنے بذات خود کی بات نہیں کر رہی, لیکن کلیکٹیو ہماری جو ایک کمیونٹی ہے ایم این ایز کی, الیکشن کمیشن کو اس کو بھی ایگزامن کرنا چاہیے کہ حکومت نے اسٹیٹ مشینری کا استعمال کیسے کیا. وزیر اعظم جو بیٹھ کر 3 دن جو کبھی نظر نہیں آتے ہمیں پارلیمنٹ میں, 3 دن بیٹھ کر ایک ایم این اے سے کیا وعدے کیے, کس کا کہنے پر ڈی سی چینج ہوا, کس کے کہنے پر ایس پی چینج ہوا, کس کو 50 کروڑ کی اسکیمیں دیے گئی, کس کو ٹھیکے دیے گئے. اس ساری چیز کی بھی خودارہ تحقیقات کرائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہتھیار استعمال کیے, کیا کیا دھمکیاں دی, کیا کیا ڈھوس دیے. اس ساری چیز کے بھی جس انداز میں یہ کہہ رہے ہیں اس انداز میں بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے. دوسرا میرا عثمان ڈار سے یہ سوال ہے کہ اس وقت چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوں گے, سیکرٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن وہ بھی سیکرٹ
بیلٹ ہوگا. مجھے اب یہ بتائیں, ہمارے 53 ممبرز ہیں اور ان کے 47 ممبرز ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم جیسے ٹی وی پہ روزانہ بیانات, فلور پر روزانہ بیانات, ایک اور آرڈیننس جاری کریں گے کہ یہ جو ہے وہ ایک ان کا جو ہے بار کوڈ کے ذریعے اور ٹریسبل بیلٹ کے ذریعے یہ ہو؟ ڈیمانڈ کریں. اگر وہ سنسیئر ہیں اس اوپن بیلٹ سے تو آج ڈیمانڈ کریں کہ یہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے. شبلی فراز صاحب نے دعویٰ کیا ہے, وہ بھی میں سناتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں سارے اب الیکشن جیتیں گے, تو کیسے جیتیں گے, یہ اکثریت نہیں ہے, وہ کیا کریں گے. ایک مختصر سی مجھے بریک لینے دیں, بریک کی بات. ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام میں. اور اب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے جی اب آ جائیں, اب کروا لیں الیکشن, ٹریسیبل بیلٹ بھی لے آئیں اور قانون سازی بھی کر لیں. تو اب گیند ہے پھر پی ٹی آئی کے کورٹ میں. تو عثمان ڈار صاحب, آپ تیار ہیں آپ شفاف الیکشن کے لیے؟ اور سنیں شبلی فراز صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی شفاف بھی ہونا چاہیے اور جیتیں گے بھی ہم سارے الیکشن. تو ذرا سنیں وہ کیا رہی. اگر اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت نے جڑیں پکڑنی ہے تو ہمیں ایسے انتخاب کی طرف جانا ہوگا جس پہ کہ کوئی سوالات نہ اٹھیں. ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. لیکن آج کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوں گے, یعنی جو کل پرائم منسٹر کا جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے, اس کے بعد سینٹ چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا, یہ سارے الیکشن انشاءاللہ ہم آپ کو جیت کے بتائیں گے. جی, تو سارے الیکشن جیت کے بتائیں گے. ایک وزیر اعظم انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. اب دوسرے جو الیکشنز ہونے ہیں وہ کیسے جیتیں گے جب اکثریت نہیں ہے سینٹ میں؟ تو کیا یہاں پر بھی پیسہ چلے گا؟ اور اگر پیسہ نہیں چلے گا تو کیا شفافیت تحریک انصاف یقینی بنائے گی؟ اب وہ سب کچھ کرے گی جس کا دعویٰ کر رہی تھی تحریک انصاف. عثمان ڈار صاحب دیکھیں مسعود, پہلے آپ اور پاکستانی قوم ایک بات پہ بالکل کلیئر رہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے صاف اور شفاف الیکشن کی ڈیمانڈ کی اور بنیاد رکھنے کی بھی کوشش کی. تو ہم کسی سطح پہ اس سے بھاگنے والے نہیں ہیں. آج بھی فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے انہیں دعوت دیے آئیں پاکستان میں ایک شفاف انتخابات کی بنیاد رکھیں, الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جاتے ہیں, تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے تماشا بند ہو, ہارنے والا کہنے ہوگی اور جیتنے والا کس کے لیے؟ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے لیے سے پہلے قانون سازی کے لیے تیار ہیں. اگر اس کا میکنزم اگر اس کا مل بیٹھ کے کوئی میکنزم بنایا جا سکتا تو ضرور ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ان کا کینڈیڈیٹ ہے یوسف رضا گیلانی, پہلے تو ان کا ہی نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا. جتنے واضح ثبوت اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کا, تو مجھے لگ رہا ہے یہ تو ایسے کوئی امیدوار ہی نہیں وقت ختم ہو رہا ہے. آپ مجھے کلیئر کٹ جواب دیجیے, کیا آپ جو کہتے رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ٹریسیبل بیلٹ ہونا چاہیے, آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیں پہلے یہ کوئی میکنزم تو سامنے لے کے آئے نا. ہم تو کہتے رہے ہیں اپنے موقف پہ قائم بھی ہیں, کون سا بھاگ رہے ہیں. یہ آپ کو لانا چاہیے میکنزم. یہ پوچھیں, چلے میں نے تو جواب دے دیا مسعود, میں نے میری بات سنیں نا باپ, میں نے جواب دے دیا ہے نا, ٹھیک ہے میری بات سنیں, میں نے جواب دے دیا ہے نا. اب انہیں کے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں. جن لوگوں 16 پارلیمنٹیرینز نے ووٹ دیا ہے, انہیں تو پتہ ہے نا کنہوں نے دیا, ان کے نام لائیں قوم کے سامنے. 30 سیکنڈز. نہیں, ہمیں کیا پتا کنہوں نے دیا ہے, ضمیر تو ووٹ ہے, ہمیں کیا پتا. آپ ٹریس کریں, آپ ٹریس کریں, آپ کے ممبرز ہیں. آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا. معذرت محسن شاہ نواز رنجا صاحب, عثمان ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ, محسن شاہ نواز رنجا صاحب آپ کا بہت شکریہ, نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اب بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں, قانون سازی کرنی ہے, شفاف بنانا ہے طریقہ کار کو, یہ اب اس کی ذمہ داری ہے. دیکھیں وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.